आर्मी चीफ आसिम लेकिन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर पहले भी बात की, लेकिन आज जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफियों से की है, ये इससे पहले इमरान खान साहब ने नहीं की। ये इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम ने एस्टैब्लिशमेंट से जो लड़ाई है वो लड़ते हुए नहीं की। क्यों नहीं की, क्या हुआ है, हमारे सामने मिसाल क्या है, और इमरान खान साहब ने सबसे पर्टिकुलर ये है कि क्या क्या बातें की हैं, अभी ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर वो भी मौजूद गुफ्तगू पर भी आगे जाकर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए भी अलग न्यूज के लिए भी घंटी का बटन दबा दीजिए। अब चूंकि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में स्टिल आप देख सकते हैं, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीट बेल्ट भी ऑन नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक बार फिर सहाफियों की गुफ्तगू हुई। इसमें इमरान खान साहब ने 2-3 मौजूआत टच किए, लेकिन जो बुनियादी मौजू है जिसके गिर्द तमाम चीजें घूमती हैं, वो एक शख्सियत है, वो एक नाम है, और वो नाम है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, जिन पर इमरान खान साहब ने ये तमाम इल्जामात अपनी गुफ्तगू में आयद किए हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ये गुफ्तगू जो तमाम की तमाम है, ये जाहिर है कि जो लोग अडियाला गए और लिमिटेड सहाफियों को एक्सेस है, तो उनकी फिर वहां पर मौजूद सहाफियों से जो गुफ्तगू होती है, या टिकट्स आते हैं और वो अपने न्यूज रूम्स तक, अपनी डेस्क तक पहुंचाते हैं, तो वो मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। इसको मैं जुबैर अली खान, इस्लामाबाद में एक इमर्जिंग जर्नलिस्ट, बेहतरीन जर्नलिस्ट, उनके जो ट्विटर है उससे, और हुसैन चौधरी उनके ट्विटर से, और कुछ और दीगर सहाफी दोस्त हैं उनके ट्विटर से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ लोग डाल दिए, ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान साहब कहते हैं, अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। ये इमरान खान साहब ने पहली बार बात की है। ये जावेद चौधरी साहब बताए थे ना, वो डायरी वगैरह, ये बातें नहीं बताई थी इन लोगों ने। इमरान खान साहब कहते हैं, बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाया। ये इनाम शाह वही है जिनका सलीम खान साफी साहब ने इंटरव्यू किया था। तो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के साथ साथ ISI पर यह बात की है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। ये भी जुबैर अली खान ने वहां मौजूद जो सहाफी अडियाला जेल में है उनकी मदद से रिपोर्ट किया है। फिर आगे इमरान खान साहब ने अपनी जमात के उन लोगों को जिनको वापस लिया जा सकता है, ऐसे लोगों के बारे में काजी फाइज ईसा साहब के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा पर नाम लेकर तनकीद करते हुए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। ये भी इमरान खान साहब ने सवाल किया। और इमरान खान साहब ने फिर ये जो इस वक्त सेटअप है जिसमें नून लीग के लोग बता रहे, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ वजीर दाखिला बनने पे इक्तिफा किया, वरना वो चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। और फिर वजीर आजम मोहसिन नकवी के सामने जिस तरह से हमें नजर आ रहा है कि बेबस है, गिड़गिड़ा रहे कि यार IG अपनी मर्जी का लगा लो, लेकिन मुझे सेक्रेटरी दाखिला अपनी मर्जी का लगाने दो। तो ये हाल है। इमरान खान साहब कहते हैं इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरिकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत खत्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन में रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरिकी पाकिस्तान की तरह अब हमारा भी मैंडेट कम कर दिया गया है। और फिर इमरान खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर के बारे में बात करते हुए इल्जाम लगाते इमरान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियां करवाई। ये इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब पर और चीफ जस्टिस साहब पर एक साथ बात की है। फिर इमरान खान साहब आगे कहते हैं कि मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा।
میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی۔ پھر عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ ان پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی وہ ملک چلا رہے ہیں، ان کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ اب یہاں عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ علی زدی بھی رابطے میں تھا۔ اس حوالے سے میرے پاس اب سے کوئی 5 مہینے پہلے کراچی میں پاکستان تحریک کے رہنما کے حوالے سے انفارمیشن تھی۔ یہ انفارمیشن علی زدی بھی رابطے میں تھا، یہ تھی، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے ان میں سے کچھ چیزیں رپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ کر سکتے، اور کچھ چیزیں رپورٹ کرنے سے منع کیا تھا کہ یہ آف دا ریکارڈ رکھیے گا، تو اس چیز کی میں نے پاسداری کی تھی۔ عمران خان صاحب نے چونکہ اب یہ صحافیوں سے گفتگو کر دی ہے تو اب بھی میں نے ان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بات پہلے سے مجھے پتا تھی۔ عمران خان صاحب نے صدر آصف علی زرداری کو جواب دیا اور کہا آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ پھر وہ کہتے جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا، فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، ان کے ساتھ فوج بیٹھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، اس لیے ان کا امیج خراب ہوا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہاں پر بات کی، ان کے حوالے سے بھی کچھ الزامات لگائے اور کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے پہلے شہد میں کچھ ملانے کا کہا۔ یہ ان سے صحافی نے سوال کیا، آپ نے زہر دینے کی بات کی، بشرا بی بی نے دوبارہ کھانے میں ہارپک ملانے کا کہا۔ جب یہ عمران خان صاحب سے سوال ہوا تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تو اس پر بشرا بی بی کے قریب ترین لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ کچھ اور بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بھی وہ بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے پتا چل سکتا ہے، جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، یہ عمران خان صاحب نے بات کی۔ آگے عمران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باتیں سن کے، یہ چیزیں دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں تو ایک بڑا سمپل سی بات کہہ سکتا ہوں کہ پوزیشن چاہے اسٹیبلشمنٹ کی کمزور ہو، پوزیشن چاہے عمران خان کی کمزور ہو، ہر صورت میں پوزیشن صرف اور صرف ملک کی کمزور ہوگی، کیونکہ سیاستدان اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ملک کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کا بھی انتہائی ایک اہم رول ہے، اور سرحدوں کی حفاظت، یہ سب چیزیں تو انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح کی باتیں اس وقت اس میں کہی جا رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بھی سنائی دے رہی ہے، اس کا صرف اور صرف نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو پہنچے گا اور کسی کو بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سیاستدان تو اس کی کوئی ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہوتی نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا ہے اور وہ سیاست کر سکتا ہے۔ لیکن سرکاری ملازم کوئی بھی ہو، ایک آدمی کوئی بھی اگر ایک آدھ اسٹیٹمنٹ دے کے چلا گیا، اور چاہے اس سے غلطی ہو جائے، چاہے اس سے کوئی نادانی میں غلط فیصلہ ہو جائے، غلط فیصلہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، عمران خان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سیاستدان اپنے فیصلے کو اس لیے دوبارہ ریوزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ اگر آج کوئی غلطی کر دیں گے تو کل وہ اس کو سدھارنے کا ان کے پاس موقع ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیاست میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی ریٹائرمنٹ تو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن سرکاری افسر کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے کسی بھی جگہ سے ہو، اس سے اگر جو غلطی ہو جائے گی تو اس کو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ غلطی سدھارنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو میں تو سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، میں پاکستان کے مفاد میں ہمیشہ بات یہ ہے کہ نہ ادارے کمزور ہوں، نہ سیاستدان کمزور ہوں، درمیانی راستہ نکلے، بیچ کا راستہ نکلے، اور بیچ کا راستہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ لوگ اپنی اپنی انا کو چھوڑ دیں۔ اس کی مثال اس وقت یہ ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر دو طاقتور پہلوان ہیں،
اور ایک فرض کیے کہ کسی جگہ پہ ایک ٹنل ہے، اس کے اوپر ایک بہت ہیوی پتھر رکھا ہوا ہے، بہت ہی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن دو تگڑے پہلوان مل کے اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو اس وقت کی صورتحال کے مطابق ہے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت آسانی سے دونوں اتنے طاقتور ہیں کہ آرام سے ہٹا سکتے ہیں، اور عوام کے لیے راستہ بن جائے گا، گزرنے کے لیے ان کو سہولت مل جائے گی، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ دونوں پہلوانی آپس میں لڑتے رہے تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ دونوں اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ پھر اگر دونوں کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہو، دونوں مل کر بھی اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، پتھر ہٹا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ پھر ان کی وہ طاقت جو انرجی آج ان میں موجود ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست دانوں کے پیچھے عوام ہوتی ہے، اور جب تک عوام کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں حاصل ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ باوجود اس کے کہ ہر طرح کے پروفیشنل ہوتی ہے، اس کے پاس ہر چیزیں ایکوپمنٹ ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو وہ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کریں کہ جس سے ان کی پروفیشنل فیلڈ میں ان کے لیے ایڈوانسمنٹ ہو، وہ بہتر پرفارم کر سکیں، اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کریں۔ تو ان کی تو یقیناً ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ عزت کی ہے لوگوں نے، کبھی بھی لوگ ان کا بے عزت نہیں کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو مزید جیل میں رکھا گیا تو میری تو آبزرویشن یہی ہے، جو میں لوگوں سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ان کی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ چیز بھارت میرے نقطہ نظر سے تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، کبھی بھی اداروں کو کمزور ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہیں اور اپنا کام کریں، اور سیاست دان اپنے کام کرتے رہیں، کیونکہ سیاسی فیصلے تو سیاست دانوں نے ہی کرنا ہے الٹیمیٹلی، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ سیاست دانوں کے ساتھ ایک مجبوری پھر یہ بھی ہو جائے گی کہ اگر وہ آج غلط فیصلے کریں گے تو ان کو عوام ووٹ آؤٹ کر دیں گے، ان کو پھر اگلے الیکشن میں موقع نہیں دیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 5 سال کے بعد عوام کو جب بھی موقع ملے گا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یار یہ جو پالیسیاں پچھلی حکومت نے بنائی ہمارے مفاد میں نہیں تھی، تو وہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں باہر کر دیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے ہمارے یہاں تھوڑی سی بد نصیب کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ لوگوں کی غلطی ہے، زبان پہ، نسل پہ، مذہب کے اوپر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے لیڈران جو بظاہر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اقتدار میں صرف اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ ان کو زبان، نسل، مذہب کا ووٹ پڑ جاتا ہے، اور یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر پاکستان کے عوام کو تھوڑا سا بھی اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو، کتنی بھی اچھی پارٹی کیوں نہ ہو، 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ ضرور ہٹا دینا چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کل ہمیں ہٹا دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ عوام کے مفاد میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ تیسری دفعہ بعد میں اسے پھر چانس مل سکے۔ لیکن اگر ہم زبان، نسل، مذہب کے بنیاد کے اوپر ووٹ دیتے رہیں گے تو 100 سال بھی گزر جائیں گے تو عوام کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس صورت میں ووٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے زبان، نسل، مذہب کے بیان کے اوپر، تو پھر اگر کوئی آدمی جرم بھی کرتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اور اسے شے ملتی ہے اور وہ جرائم میں مزید آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام بیوقوف بنتی رہتی ہے اور جرائم میں بھی کمی نہیں آتی۔ کیوں کہ جرم جب بھی کوئی کرتا ہے اس کو اگر سزا نہیں ملے گی تو وہ کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ جرم کے اوپر سزا لازمی اس لیے ملنا چاہیے، وہ خود جرم کرنے والے کے بھی مفاد میں ہوگی اور عوام کے بھی مفاد میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔